औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। संडे मदरसा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और इस साथ उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे से कुरान पढ़ा होगा और उसके पढ़ने की कोशिश की होगी। चलिए इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे हमारा क्या हर्फ है और उसकी हम बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा दर्स है सीन पेश सू, बा पेश बू, सुबू। सीन पेश सू, बा पेश बू, सुबू। हम इस तरह से भी इसे अदा कर सकते सुबू। हमारा अगला हर्फ है हाजिर ही, ताज़िर ती, हिती। हाजिर ही, ताज़िर ती, हिती। हमारा अगला हर्फ है जीम ज़बर जा, सा ज़बर सा, जैसा। जीम ज़बर जा, सा ज़बर सा, जैसा। उसी के साथ मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अलीफ एक वाहिद ऐसा हर्फ है जो किसी को अपने साथ नहीं लेता। और देखिए जब अलीफ किसी हर्फ के साथ आया तो उसे हमें किस तरह से अदा करना है ये हम अभी पढ़ते हैं। अलिफ ज़ेर ई, दाल पेश दू, ईदू। अलिफ ज़ेर ई, दाल पेश दू, ईदू। हमारा अगला हर्फ है लाम ज़ेर ली, दाल पेश दू, लीदू। हमारा अगला हर्फ है अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा। चलिए इसी के साथ हम अगले हर्फ की तरफ बढ़े। हमारा अगला हर्फ है ताज़े ती, साज़े सी, तीसी। हमारा अगला हर्फ है जीम पेश जू, जीम पेश जू, जूजू। आपने देखा होगा कि जीम अगर किसी के साथ जॉइन होता है तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है और पूरी उम्मीद है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से जीम को पहचाना होगा। तो इसी के साथ देखिए जब जीम जीम के साथ जॉइन होता है तो उसकी शक्ल क्या होती है। जीम फर्स्ट हमारा हर्फ है जीम और सेकेंड हर्फ भी जीम है, तो हमें इस तरह से अदा करना है जीम पेश जू, जीम पेश जू, जूजू। हमारा अगला हर्फ है दाल और दाल। बताते चलूँ कि कुरान में 6 हर्फ ऐसे हैं या 6 हरूफ ऐसे हैं जो जॉइन नहीं होते किसी के साथ, जिसमें से फर्स्ट हमारा जो पहला हर्फ था वो था अलीफ, सेकंड हमारा हर्फ है दाल, थर्ड हमारा हर्फ है जाल, 4 है रो, 5th है जा और 6 है वाव, जो किसी के साथ ज्वाइन नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि ये दाल भी अलग लिखा है और दाल भी अलग लिखा है, मगर हमें इसे इस तरह से पढ़ना है दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, दजा। हमारा अगला हर्फ है खौ और सीन। खौ ज़ेर की, सीन ज़ेर सी, किसी। देखिए फिर से हमारा जो हर्फ आ गया है रो और वाव, जिसे हमने कहा था आपको कि रो और वाव जॉइन नहीं होता है। रो भी अलग लिखा है और वाव भी अलग लिखा है, तो हमें इस तरह पढ़ना है रो ज़बर रो, वाव ज़बर वा, रो वा। शीन पेश शू, मीम पेश मू, शू मू। जा ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, जी ही। हमारा अगला हर्फ है स्वाद पेश सू, नून पेश नू, सुनू। देखिए फिर से वाव हर्फ आ गया है। वाव हर्फ ने लाम को अपने साथ नहीं ज्वाइन किया है, तो इसलिए वाव अलग लिखा हुआ है। वाव ज़बर वाव, लाम ज़बर ला, वाला। फाज़िर फ़ी, तोज़िर ती, फ़ीती। मैंने आपको बताया था फ़ा और कॉफ की पहचान, तो आप अच्छे से पहचाने होंगे, इसकी उम्मीद है कि देखिए फ़ाज़िर फ़ी, तोज़िर ती, फ़ीती। देखिए हमारा अगला हर्फ है कॉफ पेश कू, ज़ो पेश जू, कुजू। हमारा अगला हर्फ है ज़्वाद और ऐन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐन और हा में हमेशा कंफ्यूज हो जाते बच्चे, मगर उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको पहचान आ गई होगी कि ऐन की शक्ल कैसे हो जाती है और हा की शक्ल क्या है। तो अब इसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं ज़ो ज़बर ज़ो, ऐन ज़बर आ, ज़ो आ। कोशिश करिए इसे एक साथ पढ़ने की। जैसे अपने बच्चों को बताइए 2 हर्फ है तो 2 हर्फ को कैसे अदा किया जाएगा अगर उस पर एराब लग जाता है, ज़बर ज़ेर पेश आ जाता है, ज़बर ज़ेर पेश को ही
اعراب کہا جاتا ہے. اعراب کا مطلب ہے حرکت ہونا، یعنی اسے زیادہ نہ کھینچنا ہے. جیسے زبر کا ساؤنڈ آ ہے، منہ کھل جائے گا. پیش کا ساؤنڈ او ہے، گول فیس ہو جائے گا. اور زیر میں ہمارا آواز جو ہماری ہے وہ نیچے کی طرف ہو جائے گی. تو دیکھیے زو زبر زو، عین زبر آ، ز آ. ہمارا اگلا حرف ہے یا پیش یو، غین پیش گو، یو گو. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا اور یا میں فرق کیا ہے. تا میں ہمارے اوپر 2 ڈاٹ ہوتے ہیں اور یا میں ہمارے نیچے 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، جس سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں. یا پیش یو، غین پیش گو، یو گو. دیکھیے پھر سے ہمارا واو ہو گیا جس نے زال کو اپنے ساتھ نہیں لیا ہے. واو پیش وو، زال زبر زا، اوزا. میم پیش مو، دال زیر دی، مودی. چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے کہ ہمارا اگلا حرف کیا ہے. تو ہمارا اگلا حرف زال ہے جس نے الف کو اپنے ساتھ نہیں لیا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دی 6 الفابیٹ، 6 حرف ایسے ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو جوائن تو نہیں کرتے مگر خود جوائن ہو جاتے ہیں، جس میں سے زال اور الف. دیکھیے دونوں الگ، زال زبر زا، الف پیش او، ز او. نہ زال نے الف کو لیا اور نہ ہی الف ادھر گیا. زال زبر زا، الف پیش او، ز او. ہمارا اگلا حرف ہے نون اور زال. دیکھیے زال جب الف کے ساتھ آیا تو وہ الگ لکھا گیا، مگر نون کے ساتھ آیا تو وہ جوائن ہو گیا. تو اسے اس طرح ادا کریں گے، نون زیر نی، زال پیش زو، نیزو. ہمارا دوسرا حرف جو ہے نون پیش نو، الف زیر ای. بہت بہترین سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں. میں نے اس کی 2 پہچان بتائی. الف کو کس طرح پہچانا جاتا ہے. پہلا تو الف کسی کو اپنے ساتھ لے گا نہیں، اور اگر کسی کے ساتھ الف جاتا ہے تو اس کا فیس رائٹ کی طرف ہو جاتا ہے، جسے ہم بہت اچھے سے پہچان سکتے ہیں. تو چلیے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ الف کا فیس رائٹ کی طرف ہو گیا ہے تو ہم اسے آسانی سے پہچان جائیں گے. نون پیش نو، الف زیر ای، نو ای. ہمارا اگلا حرف ہے لام اور رو. دیکھیے بچے اکثر کنفیوز الف اور لام میں ہوتے ہیں. تو لام کا فیس لیفٹ کی طرف ہوتا ہے. دیکھیے لام اس طرف آ گیا تو لام زبر لا، رو زبر رو، ل را. ہمارا اگلا حرف ہے تا زیر تی، الف زبر آ، تی آ. ہمارا اگلا حرف ہے یا زبر یا، الف زبر آ، یا آ. دیکھیے دونوں لام آ گیا کیونکہ دونوں کا فیس لیفٹ کی طرف ہے. لام زیر لی، لام زبر لا، لیلا. ہمارا اگلا حرف ہے سین پیش سو، الف زیر ای، سو ای. ہمارا اگلا حرف ہے لام زیر لی، سین زبر سا، لیسا. بتاتے چلوں آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سوئی آیا یعنی الف آیا سین کے ساتھ تو رائٹ کی طرف ہو گیا، اور بعد میں لام جب آیا سین کے ساتھ تو لیفٹ فیس ہو گیا. تو ہم اسے اس طرح پہچان سکتے ہیں، سین پہ سو، الف زیر ای، سو ای. ہمارا اگلا حرف جو ہے لام ہے، لیفٹ کی طرف فیس آ گیا تو پہچان سکتے ہیں لام زیر لی، سین زبر سا، لیسا. چلیے ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے. ہمارا اگلا حرف یہ ہے فا اور الف. فا زبر فا، الف پیش او، فا او. ہمارا اگلا حرف ہے لام، لام پیش لو، فا زیر فی، لوفی. ہمارا اگلا حرف ہے الف اور فا، جسے بچے بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں کیونکہ الف بھی الگ لکھا ہوا ہے اور فا بھی. الف زبر آ، فا زبر فا، آفا. ہمارا اگلا حرف ہے لام اور کاف. لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا. دیکھیے رو اور زا دونوں ہی الگ لکھے ہوئے ہیں، دونوں جوائن نہیں ہوئے، تو ہم اسے اس طرح ادا کر سکتے ہیں. رو پیش رو، زو پیش زو، روزو. زا زیر زی، رو زبر رو، زیرو. یہ ہمارا اگلا حرف ہے کہ جب عین اسٹارٹ میں آتا ہے تو اس کا فیس اس طرح ہو جاتا ہے. اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں حمزہ اور عین میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو بتاتے چلوں جب حمزہ کسی کے ساتھ آئے گا تو اسے کسی نہ کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ اکیلا نہیں آئے گا، اس کے نیچے کچھ نہ کچھ سپورٹ کے لیے رہے گا. مگر عین جب بھی آئے گا اگر اسٹارٹنگ میں تو اس کا فیس اس طرح ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ بچے بہت آسانی سے عین اور حمزہ میں فرق پہچانیں گے. تو دیکھیے ہمارا اگلا حرف جو ہے عین پیش او، سواد زبر سو، اوسا. ہمارا اگلا حرف ہے جو غین زیر گی، زا زبر زا، گیزا. ہمارا جو اگلا حرف ہے لام زیر لی، واو زبر وا، لیوا. ہمارا اگلا حرف جو ہے کاف زبر کو، تو زیر تی، کتی. ہمارا اگلا جو حرف ہے زو اور الف. زو پیش زو، الف زبر آ، زو آ.
دیکھیے یہاں پہ واو آ گیا اور حمزہ آ گیا. اگر واو جوائن نہیں کیا حمزہ کو، اگر واو حمزہ کو جوائن کر دا تو اس کے نیچے سپورٹ کی ضرورت پڑتی. بٹ پہلے بھی آپ کو بتا دی کہ واو اپنے ساتھ کسی کو نہیں جوائن کرتا ہے، اس لیے واو الگ آیا ہے. تو ہمارا اگلا حرف جو ہے واو زبر وا، حمزہ پیش او، و او. ہاں دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حمزہ اگر کسی حرف کے ساتھ آتا ہے تو بنا سپورٹ کے نہیں آتا ہے. تو یہاں پہ دیکھا آپ نے کہ حمزہ اور قاف ہے، تو حمزہ کو ضرورت پڑی کسی کی سپورٹ کی، وہ واحد الگ ہو کے نہیں آیا. تو دیکھیے حمزہ کے نیچے یہ آ گیا. یہ بچے بہت آسانی سے پہچانیں گے کہ حمزہ بنا سپورٹ کے نہیں آتا ہے. تو حمزہ زیر ای، قاف زبر کا، ای کا. ہمارا اگلا حرف جو ہے وہ الف اور میم، الف زبر آ، میم پیش مو، امو. ہمارا اگلا حرف جو ہے قاف اور الف، قاف زیر کی، الف زبر آ، کیا. یہ ہمارا یہ جو حرف ہے جس کی پہچان میں نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دے دیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لام اور الف، اس میں فرسٹ جو پہلا حرف ہے وہ لام ہے، سیکنڈ ہے الف. تو لام زبر لا، الف زیر ای، ل. ہمارا اگلا حرف ہے لام زیر لی، لام پیش لو، لی لو. پھر سے ہمارا حرف آ گیا لام زبر لا، الف پیش او، ل او. ہمارا آخری حرف جو ہے وہ کاف زیر کی، لام زیر لی، کیلی. دیکھیے کاف جب کسی حرف کو جوائن کرتا ہے تو اس کی پہچان اس طرح سے ہو جاتی ہے. تو ہم اس طرح سے اس سے لکھتے ہیں اور اسے پہچانتے ہیں، کاف زیر کی، لام زیر لی، کیلی. اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بچوں نے بہت اچھے سے یسر القرآن کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، اور امید رکھتی ہوں کہ پیرنٹس نے بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ محنت کی ہوں گی. بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں آپ، اور ہم بہت تھک جاتے ہیں. اور جب ہم تھک جاتے ہیں، ہم روزے سے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے کام دوسروں کو کرنے بولتے ہیں اور ہم اسے بہت آسان سمجھتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا ممی یہ کر دو، آج ہماری اسکول کی بیگ آپ بنا دو، یا اب تو آن لائن اسکول چل رہی ہیں تو ہمارے جو دوسرے کام ہوتے ہیں، کھانا کھاتے افطار کرتے پلیٹ وہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ عادت نا مجھ میں بھی ہے، لیکن میں اب سے یہ عادت چینج کرنے کی کوشش کروں گی. پتہ ہے کیوں؟ اللہ کو وہ شخص نہیں پسند جو اپنے کام دوسروں پر ڈالتا ہو. اور پتہ ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کی زندگی سے جڑے ایک واقعے سے. تو آئیے روبرو کرواتے ہیں آپ کو آج کی کہانی سے. ایک بار ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے نکلے. کافی سارے لوگ تھے، کافی سارے گروپس تھے جو حج کے لیے جا رہے تھے. اسی طرح ایک ایسا گروپ تھا جس میں کئی سارے مومنین تھے، لیکن ان تمام میں ایک شخص ایسا تھا جو اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا. وہ ہر ممکن وقت پر یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اور وہ کچھ اس طرح عبادت میں مصروف رہتا تھا کہ نہ اسے کھانے کا پتہ ہوتا تھا، نہ اسے اپنے کاموں کا پتہ ہوتا تھا. جب قافلہ کہیں سفر میں آرام کے لیے رکتا یا کھانے کے لیے رکتا تو اس وقت بھی یہ جو شخص تھا یہ پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف رہتا. جب دوسرے لوگ کھانا بناتے تھے یا پانی کا انتظام کرتے تھے یا اپنے لباس اپنے کپڑے دھوتے تھے، اس وقت بھی یہ جو شخص تھا یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا. مانو یہ ایک بھی ایسا موقع نہیں چھوڑتا، ایسا وقت نہیں جاتا کہ جب یہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا تھا. اور اس کے قافلے کے جو لوگ تھے وہ جانتے تھے یہ کافی عبادت کرتا ہے، تو وہ اس کے سارے کام کرتے تھے، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پانی کا انتظام، کیونکہ یہ تو پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے. یہ شخص تو کتنا اچھا ہے، یہ شخص تو عابد تھا ان کی نظر میں. ایک بار جب اس قافلے کی ملاقات امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوئی تو تمام لوگ امام سے ملاقات کرنے آئے اور سب نے اس شخص کی تعریف کی. سب نے امام سے کہا کہ امام آپ کو پتہ ہے یہ جو شخص ہے یہ کتنا عبادت گزار ہے، یہ پروردگار عالم سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ کتنی عبادت کرتا ہے، اسے تو اپنے کھانے پینے کا تک خیال نہیں رہتا.
تب امام نے رک کر ان قافلے والوں سے سوال کیا تو پھر اس کے جو کام ہوتے ہیں مثلاً پانی کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا یا پھر اپنے لباس اپنے کپڑے وغیرہ دھونا، یہ کون کرتا ہے؟ تو پتہ ہے قافلے والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، ان کا سارا کام ہم کرتے ہیں کیونکہ یہ تو عابد ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے کتنے قریب ہوں گے۔ تب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم کو وہ شخص نہیں پسند جو کسی کے کاندھے پر بوجھ بن جائے۔ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اپنے کام خود کرے، نہ کہ اس کے کام دوسرے کرے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور ہمیں کتنا بڑا پیغام مل رہا ہے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تو تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کام کون کرتا ہے؟ ہمارا کام پھر ہماری ممیز، ہمارے ڈیڈیز کرتے ہیں۔ ہم اکثر ہر کام میں پھر یہی کہتے ہیں نا کہ نہیں اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں تھک گئی ہوں، اب میں نے روزہ رکھا نا، اب میں کام نہیں کروں گی۔ ہم عام زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں نا، ماہ رمضان کے علاوہ جو دوسرے دن ہوتے ہیں، ہم اسکول سے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اب نیچے سے جا کر آیا ہوں، اسکول سے آیا ہوں، میں نے بہت محنت کی، آپ مجھے گھر کا کام نہیں کہنا۔ ہمیں کھانا چاہیے ہوتا ہے تو ہم ممی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پلیٹ میں نکال کر دے دو۔ ہمیں بکس چاہیے ہوتی ہے بیگ سے تو ہم اپنے بڑے بھائی بہن سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیگ سے میری بک نکال دو۔ ہمیں کھیلنے جانا ہوتا ہے تو ہمارے شوز کوئی اور نکالتا ہے، ہمارے ٹوائز جس سے ہم کھیلتے ہیں وہ ٹوائز کو کوئی اور رکھتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ چیز صحیح ہے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے ہمیں دھیرے دھیرے کر کے ہماری ہیبٹس کو چینج کرنا چاہیے؟ اور ماہ رمضان سے اچھا کون سا مہینہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا؟ تو چلیے آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے خود کے کام کریں گے بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہماری ممیز کی، ہمارے ڈیڈیز کی بھی مدد کریں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کیا انٹرسٹنگ لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم میرے چھوٹے سے پیارے سے ناظرین، ہم فروے دین کے اختتام تک پہنچ رہے ہیں، یعنی عنقریب ہمارا فروے دین جلدی ختم ہو جائے گا۔ ہم 8ویں فروے دین تک پہنچ چکے ہیں، یعنی دین کی 8ویں شاخ تک پہنچ چکے ہیں، اور مجھے آپ سے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ اب تک آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے کہ فروے دین کتنے ہیں، کون سے ہیں اور ان کے کیا مطلب ہیں۔ تو چلیے آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے 8ویں فروے دین جو ہے نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف ہوتا ہے اچھائی کی طرف بلانا، یہاں ہم برائی سے نہیں روکتے، یہاں ہم اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن نہی عن المنکر میں ہم برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہم اس پر اور ڈسکشن کریں گے، لیکن چلیے ایک کوئک ریکیپ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فروے دین ہیں 10، اور وہ کون سے ہیں؟ تو چلیے آپ ریپیٹ کریے میرے ساتھ۔ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6 جہاد، 7ویں امر بالمعروف، 8ویں نہی عن المنکر، 9 تولا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سے اور ان کی اولادوں سے محبت کرنا، ان کی آل سے محبت کرنا، اور 10ویں تبرہ یعنی رسول خدا اور ان کی آل سے دشمنی رکھنے والوں سے برات یا دوری اختیار کرنا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں نہی عن المنکر کی۔ نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کی بھی وہی شرائطیں ہیں جو اچھائی کی طرف دعوت دینے میں ہیں، کہ پہلے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کوئی مولانا مولانی نہیں ہیں تو ہم کیا لوگوں کو روک ٹوک کریں، یا پھر کسی کی پرائیویٹ لائف میں کیا چل رہا ہے، پرسنل لائف میں ان میں ہمیں کیا لینا دینا، وہ ان کی لائف ہے۔ نہیں، آپ کو یہ سب نہیں سوچنا ہے، یا پھر کہ ہم بولیں گے تو لوگ ہم سے برا مان جائیں گے، ہم سے ملنا چھوڑ دیں گے۔ ناٹ ایٹ آل۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ دنیا میں برائی اس لیے نہیں ہے کیونکہ برے لوگ موجود ہیں، بلکہ اس دنیا میں برائی اس لیے ہے کیونکہ اچھے لوگ خاموش ہیں۔ زیارت عاشورہ میں ہمیں جملے ملتے ہیں کہ ان لوگوں پر بھی لعنت جو امام حسین علیہ السلام کے قتل پر خاموش رہے، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خاموش رہنا ایک طرح سے رضامند ہونا ہوتا ہے، یعنی آپ اس چیز سے راضی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو کبھی بھی برائی پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ برائی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنا پروٹیسٹ شو کرنا ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانا ہے۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بھی رضامندی ہے، یا پھر یہ بھی اس چیز میں شامل ہیں اور راضی ہیں۔ کئی بار ہم نے نبیوں کی ایسی قومیں دیکھی، جب ان بری قوموں پر عذاب آیا تو اس میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، ساتھ میں وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟
اسی لیے کیونکہ وہ اچھے لوگ ان برے لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے کہ تم ایسا نہیں کرو. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو, ویسے تو آپ کوشش کریں, سپوز آپ کسی برتھ ڈے میں گئے ہیں یا آپ شادی میں گئے ہیں, آپ نے دیکھا بہت لاؤڈ میوزک لگا ہوا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ جا کر کہیں کہ کیا آپ یہ میوزک بند کر سکتے ہیں, یہ حرام کام ہے, اور اس طرح سے ہم لوگ کو ایسے مبارک دنوں پر ایسی چیزیں نہیں بجانی چاہیے. ہم لوگ کو بہت رسپیکٹفلی یہ بات کرنی ہے. لیکن اگر ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں, وی ہیو ٹو لیو دیٹ پلیس, ہمیں اس جگہ سے چلے جانا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف اٹ, یعنی ہم اس چیز کا حصہ نہیں ہیں. ہم دل سے اس چیز سے بیزاری اختیار کرتے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے, ملنا جلنا چھوڑ دیں گے. ناٹ ایٹ آل. جب بات آتی ہے دین کی تو ہمیشہ ہم لوگوں کو برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے. آج کیونکہ دنیا میں برائی اسی لیے عام ہے اور برے لوگوں کی ہمت اسی لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ اچھے لوگوں نے انہیں ٹوکنا چھوڑ دیا ہے, برے کو برا کہنا چھوڑ دیا ہے, تو لوگوں کی ہمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے غلط کاموں کی طرف. سیکنڈلی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ پریکٹس کریں جو کچھ آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں, کہ یہ نہیں ہم میوزک سن رہے ہیں گھر میں, ہم اپنے ہیڈ فون میں چپکے سے لگا کے سن لیتے ہیں, لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں میوزک حرام ہے, میوزک نہیں سننا. نہیں, یہ ڈبل گیم نہیں کرنا ہے. اوکے, آپ لوگوں کو ہمیشہ وٹ ایور یو پریچ یو ہیو ٹو پریکٹس. اور میں نے تو صرف برتھ ڈے اور شادی کے ایگزامپل دیے, کسی بھی موقع پر میوزک الاؤڈ نہیں ہے. اور میوزک تو ایک ایگزامپل ہے, ایسی بہت سی برائیاں ہیں جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ہم خاموش رہتے ہیں, ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. تو ہم لوگوں کو ہر برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے فروے دین کی 8ویں شاخ کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور آپ اسے جانے نہیں دیتے. اپنا فریضہ یعنی آپ نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناہی عن المنکر کیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ ویسے تو سارے فروے دین جو ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے اور فریضہ ہے, لیکن یہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آپ بچے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کوئی غلط چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. تو سب بولیں گے ارے واہ, یہ بچے کو کتنی معلومات ہے اور یہ بچہ کتنا دیندار ہے, سب جانتا ہے, ہم لوگوں کو آ کے بتاتا ہے ساری چیزیں. تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں سنا کریں اور اس کو اپنی لائف میں پریکٹس کیا کریں. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں پریکٹس کروں تاکہ میری زبان میں بھی تاثیر ہو. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سے سورہ کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں, آج ہم سورہ الشہر جو کہ ہولی قرآن کا 94 سورہ ہے اس کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیت ہے. تو آئیے سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت, الم نشرح لک صدرک. فرسٹ آیت میں اللہ رسول سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کی سینے کو گشادہ نہیں کیا. سیکنڈ آیت, ووضعنا عنک وزرک, اور آپ کے برڈنس کو اور ٹینشن کو اتار نہیں دیا. تھرڈ آیت, الذی انقض ظہرک, اور ایسے ٹینشنز کو اتار دیا کہ جو آپ کی پیٹھ کو توڑ دے رہے تھے. فورتھ آیت, ورفعنا لک ذکرک, اور ٹینشن ہی نہیں ہٹایا بلکہ آپ کے ذکر کو لوگوں کے درمیان بلند کر دیا. ففتھ آیت, فإن مع العسر یسرا, اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. سکسth آیت, ان مع العسر یسرا, اللہ کہتا ہے یقیناً مشکل کے بعد آسانی ہے. سیونتھ, فإذا فرغت فانصب, سیونتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ رسول جب آپ کی ڈیوٹیز ختم ہو جائے تب آپ اپنے لیے ایک سکسیسر اپوائنٹ کر لیجئے. ایٹھ آیت, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اپنے رب کی طرف رخ کر لیجئے, یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. تو یہ سورہ ایک ریالٹی چیک دیتا ہے انسان کو کہ جب ہم مصیبت میں تھے, جب ہم بے ٹینشنس تھی, تب اللہ نے ہمیں ہیلپ کیا اور اللہ نے ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑ دیا. اور اللہ اور ایک بات ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آئی ہوپ کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اسے ہم اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں. تو لیٹس سی سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کون سی حدیث لے کے آئی ہیں. آج کی جس حدیث کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے شکریہ ادا کرنے کے بارے میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا,
اس حدیث کا بہت ہی آسان سا مطلب ہے, زیادہ مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ کو کسی نے کوئی چیز لا کے دی یا آپ کا کسی نے کوئی کام آسان کر دیا, آپ نے کہا اللہ کا شکر, لیکن اللہ نے جسے وسیلہ بنایا, جسے ذریعہ بنایا, اگر آپ نے اس کو تھینک یو نہیں کیا, یعنی آپ نے اللہ کا شکر کہنے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, آپ کو اس شخص کو تھینک یو کہنا ہے. سپوز ممی نے یا ڈیڈی نے ٹوائز لائے یا ممی نے ہماری کوئی فیوریٹ کھانے کی چیز بنائی, تو آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہاں یہ تو ماں باپ کا کام ہے وہ تو کرتے, نو, یہ انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے. تو آپ کو اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ جب ممی ہمیں کوئی ٹوائے لا کے دے یا کچھ کھانا ہمارے لیے بنائے, ہماری فیوریٹ ڈش ٹائم نکال کے, تو آپ کہیں تھینک یو ممی, تھینک یو ڈیڈی. کوئی کزن ہے, کوئی بھی ہے, جس ہماری کسی بہن بھائی نے ہمیں ہوم ورک میں ہیلپ کر دی, حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی پینسل ہمیں دے دی, آپ کہیں تھینک یو. یہ صرف گڈ مینرز نہیں, بٹ اٹس اے وے آف لائف. جو کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا آپ کے لیے کچھ بھی چھوٹی سی بھی چیز کرتا ہے, یو شوڈ آلویز سے تھینک یو. اور جب آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کا بھی شکر ادا کیا, اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نیکی کرے ہم اس کو تھینک یو کہیں. تو اب تھینک یو کو آپ اپنا پارٹ آف لائف بنا لیجئے کہ آپ سوچیں جب کوئی آپ کے لیے کچھ بھی کرے, سے تھینک یو. اینڈ آلسو تھینک یو فار واچنگ. دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کون سے انٹرسٹنگ کویسچنز لائی ہیں. سو پیارے بچوں, آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں اس ہفتے کے سوالات سے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اس مبارک مہینے میں ہمارے دوسرے امام کی ولادت ہوئی ہے, تو ہمارے جو سوالات ہیں وہ بھی امام حسن علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے والدین کا کیا نام ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے والدین کا کیا نام ہے؟ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا تیسرا اور آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا لقب مجتبیٰ کے کیا معنی ہیں؟ امام حسن علیہ السلام کا لقب مجتبیٰ کے کیا معنی ہیں؟ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے, سو جلد سے جلد ہمیں صحیح جوابات بھیجیں اور ساتھ ہی جوابوں کے ساتھ 3 چیز ضرور بھیجیں: آپ کا نام, آپ کا کانٹیکٹ نمبر اور ساتھ ہی آپ کا پوسٹل ایڈریس. ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے, ہمارے واٹس ایپ نمبر پر فارورڈ میسیجز پلیز نہیں بھیجیں. تو آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات سے. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ کا نام ہے بی بی نرجس خاتون. آپ کے القاب کیا ہیں؟ آپ کے ٹائٹلز کیا ہیں؟ صاحب الزمان, بقیت اللہ, مہدی. امام کی بارگاہ میں عریضہ بھیجنے کے لیے ہم کس نائب کو وسیلہ بناتے ہیں؟ صحیح جواب حسین بن رو نوبختی. تو یہ رہے ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر. زین علی کمیل شریف ممبئی, علی اصغر کیشوانی گجرات بھاونگر, نرجس خاتون مچھلی پٹنم کیرلا, ہدا جعفری لکھنؤ. سنڈے مدرسہ میں اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت. آپ کی رائے, آپ کے رسپانسز ہمارے لیے کافی اہم ہیں. آپ انہیں لکھ بھیج سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. ساتھ ہی آپ ہمیں اپنے رسپانسز کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.